अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर साहिबा। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बात करेंगे उस महीने के बारे में जिसका हम अब शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसकी खैर व बरकत समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। तो रमज़ान की तैयारी की जब हम बात करते हैं, आज जो मैंने टॉपिक आपके लिए पिक किया है वो है कि रमज़ान में कुछ अबंडेंस होनी चाहिए। हमें कुछ ऐसी खैर मिलनी चाहिए रमज़ान में जिससे हम सब बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद हों। जैसे आप देखें कि पूरा साल हम जो भी कर रहे होते हैं, इसी तरह से बार बार सोचते हैं कि मेरी आम दिनों की स्ट्रगल और जो रमज़ान की स्ट्रगल है वो कितनी डिफरेंट है। ऐसे लगता है कि जब रमज़ान का चाँद नज़र आता है ना, तो दिल से कोई बोझ ही हट गया है और हर नेकी का काम करना आसान होता चला जाता है। उसके मौके भी ज़्यादा समझ आते हैं, और हम इतनी जब वो कोशिश करते हैं कि अच्छा रमज़ान के बाद इसको कैरी करें, लेकिन कई दफ़ा हम फिर परेशान ही रहते हैं। मुझे हमेशा ये लगता है कि रमज़ान अल्लाह ताला ने रखा ही ऐसा महीना है जिसमें हम अपने आप को फुली चार्ज करते रहें और लगातार अपने आप को बिल्ड करें। और ये बहुत ही अहम आयत हैं जो कि सूरह अल-बकरा में आती हैं। आयत नंबर 183, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए, और उसकी वजह भी बता दी गई ताकि तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए, ताकि तुम अपने आप को रोक सको, अपने आप को बचा सको। और इस वक्त हम देखते हैं कि दुनिया में बेतहाशा चीज़ें हैं जिनसे हमें बचाने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ना कुछ टारगेट और कुछ ना कुछ फोकस तो हम डेवलप करें कि जब हमने बचना है तो फिर करने का काम क्या है। क्योंकि कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा लिस्ट ऑफ डोंट्स बना लेते हैं तो वो डूज़ जो है ना, वो भी हमारी नज़रों से ओझल हो जाते हैं, और इस पूरे प्रोसेस में हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि अच्छा क्या करना है और किस चीज़ के बारे में गौर व फिक्र करना है, किस चीज़ के बारे में मुझे सोचना है। तो आज मैंने एक हदीस पिक की है आपके लिए जो मुझे बहुत पसंद आई, और मैं इंशाल्लाह उसी पे फोकस करूँगी। लेकिन ये हम ज़रूर याद रख लें कि इस वक्त हम अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर कर लें कि रमज़ान आने के साथ ही वो जो दुनिया की जो कशिश हमें खींचती है और हम दुनिया के कामों में ओवरली इंगेज हो जाते हैं, हमने ये फ़ैसला करना है कि अपने आप को फुली चार्ज करना है। उसके लिए मुझे दुनिया से किसी हद तक डिस्कनेक्ट होना होगा, नहीं तो शायद मेरे लिए बहुत से मामलात मुश्किल हो जाएं। तो हदीस आपके सामने है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही अहम बात हमें बताई। क़ौला कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदुन नास व अजवदु मा यकूनु फ़ी रमज़ान हिना यल्क़ाहु जिब्रील व कान जिब्रीलु अलैहिस्सलाम यल्क़ाहु फ़ी कुल्लि लैलतिन मिन रमज़ान फ़युदारिसुल क़ुरआन फ़ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजवदु बिल खैर मिनर रईहिल मुरसला। क्या फरमाया है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में? इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा सखी थे, और रमज़ान में जब आपको जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर मिलते तो आप बहुत ज़्यादा सखावत करना शुरू कर देते, और जिब्राईल अलैहिस्सलाम रमज़ान की हर रात में आपसे मिलते थे और आपसे कुरान का दौर करते थे। बस यकीनन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते, भलाई में तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखावत फरमाते थे, और ये बुखारी और मुस्लिम में है। तो यहाँ से हमें बहुत सी अहम बातें पता चलती हैं, एक माइंड सेट पता चलता है। इस वक्त हम देखते हैं कि पूरी दुनिया इस बात के ऊपर ही लगी हुई है, कोई इंसान सोच को अपने ठीक कर ले, सोच के मुताबिक अपने आप को लेकर डेवलप करे। एक लफ्ज़ जो बार बार यहाँ पे आया है और उस पर हम थोड़ी सी तवज्जो देंगे, वो क्या है? अजवदन नास। हम उर्दू की ट्रांसलेशन में तो सखावत कर रहे हैं, लेकिन ये वर्ड सखावत से बहुत ही डिफरेंट है।
اور اس میں بیسیکلی آتا ہے کہ جب ہم نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے تو نیڈ بیسڈ ہیلپ ہونی چاہیے. کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ کوئی انسان ہمارے لیے بہت مزے کے کام کرتا ہے، فائدے کے کام کرتا ہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم ایسے کہتے ہیں سو واٹ اگر کسی نے کوئی ہمارے لیے کیا، بیکاز میں تو کچھ اور چاہ رہی تھی، مجھے کچھ اور چاہیے تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو لوگ یہ کام سیکھتے ہیں جو اس حدیث میں آیا ہے، کیونکہ اس حدیث میں بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹس بتائے گئے ہیں، ان کو سمجھنے سے ہم ایک نئے طریقے سے اپنے لیے رمضان کی پلاننگ کر سکتے ہیں. تو کیا اس میں خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ یہاں پہ بہت سی ورائٹی ہے نیڈز کی، اور اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کے لیے کون سی نیڈ ہوگی. جیسے علم ہے، اب کچھ لوگوں کی نیڈ نالج کی ہوگی. میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ مجھے یہاں پہ انویٹیشن ملتا ہے کسی بھی ادارے سے، اور جب میں وہاں پہنچتی ہوں تو وہاں پہ انہوں نے پھولوں کا بکے رکھا ہوتا ہے مجھے دینے کے لیے، ایک شیلڈ رکھی ہوتی ہے. میرا دل پہلے پریشان ہوتا ہے اندر سے، اور میں سوچتی ہوں ہائے ہائے انہوں نے اتنے پیسے پھولوں پہ ضائع کیے، پھر انہوں نے اتنے پیسے شیلڈ پہ ضائع کیے، اور اس کے لیے کتنی ایفرٹس لگائیں. اس کی بجائے انہی پیسوں سے کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی کتاب لے دیتے، میرے لیے صدقہ جاریہ ہو جاتا. یا یہ کہ اچھا مجھے کوئی اچھی سی کتاب دے دیتے، میں کوئی اچھی سی کتاب پڑھتی اور کچھ سیکھتی. تو اب دیکھیے کچھ لوگوں کی جو طلب ہوتی ہے وہ علم کی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب آپ دین پہ آ جاتے ہیں نا، پھر آپ کو علم کا ایک شوق رہتا ہے، آپ سیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے بارے میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں. آپ میں سے بھی بہت سے لوگوں کی ایسی کوئی نیڈ ہوگی. اچھا کبھی کبھی نیڈ کپڑوں کی بھی ہوتی ہے، کوئی خاص قسم کے چاہیے. کئی دفعہ جیسے کوئی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یونیفارم چاہیے، یا یہ کہ کوئی ایسا موقع آ گیا ہے کہ آپ کو لباس چاہیے اور آپ پیسے ضائع بھی نہیں کرنا چاہ رہے. آپ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا طریقہ ہو جائے، بچت کے ساتھ سارے کام ہو جائیں. کبھی کبھی ضرورت جو ہوتی ہے خوراک کی ہوتی ہے، کوئی بھوکا ہوتا ہے اور اس کو کھانا چاہیے. کسی کو پیسے چاہیے، آپ ان کو گفٹس پہ گفٹس دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ پیسے دے دیں تو پتہ نہیں انہوں نے کون کون سے کام سوچے ہوتے ہیں اپنے گھر میں کرنے والے، وہ کر لیتے ہیں. اور کسی کی نیڈ یہ ہے کہ کوئی میری بات سن لے. آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری دنیا میں ایسے کلبز بن گئے ہیں جہاں پہ افراد آ کر بیٹھ جاتے ہیں جن سے کوئی بھی بات نہیں کر رہا ہوتا. وہ بہت لونلی ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی آ کر پھر اور ادھر بیٹھتا ہے اور ان سے بات چیت کرتا ہے. دے جسٹ ٹاک، ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. اور کسی کی نیڈ ہے کہ مجھے کوئی اچھا سا مشورہ دیتے، کوئی ایسی بات بتا دے جس سے میرے دل میں سکون آ جائے، مجھے کوئی کام کی بات پتہ چل جائے. تو اب دیکھیں ہم کتنی لمبی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ نیڈز ہماری کیا کیا ہیں، اور کئی دفعہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری نیڈز بدل جاتی ہیں. کبھی ایک ٹائم پہ ہم ینگ ہوتے ہیں نا تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ کپڑے بنائیں، گھر کے اوپر توجہ دیں، اچھا گھومیں پھریں، بہت مزہ آتا ہے. آگے جا کر یہ نیڈ ہو جاتی ہے کہ نہیں گھر میں ہی رہیں، اچھا بچے ہمارے پاس آ جا کے ملتے رہیں. میری مدر اکثر کہتی ہوتی ہیں کہ جب جوان ہوتے ہیں نا اتنا کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے، اس وقت لائف کی سٹرگلز چل رہی ہوتی ہیں، اتنے پیسے ہی نہیں ہوتے. اچھا جب پیسے آ جاتے ہیں اس وقت کیا ہے، یا ہمت ہی نہیں رہتی یا وہ خواہشات ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایک بچہ ہے، اس کی اتنی نیڈ ہے، وہ کہتا ہے اگر چاکلیٹ مجھے نہیں ملی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہو جائے گا، اور ہم کہتے ہیں ہائے ہائے بیٹا تمہارے دانت خراب ہو جائیں گے. تو بات یہ کہ مرد کی، عورت کی، بچوں کی، پھر اسی طرح مختلف طبقوں کی، مختلف ایج بریکٹس میں بہت سی لوگوں کی ڈیفرنٹ نیڈز ہو سکتی ہیں. اور یہیں سے ہمیں جود اور سخاوت کا فرق پتہ چلتا ہے. یعنی سخاوت یہ ہے کہ آپ نے جب بھی سوچا کسی کو کچھ دینے کے بارے میں، کسی کے سوال کرنے پر کچھ کر دیا. کوئی آپ سے مانگ رہا ہے تو آپ بڑے سخی ہیں اور آپ اسے فوراً وہ چیزیں دے دیتے ہیں، آپ ان کا خیال کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں بھی دیکھو فلاں جگہ پہ یہ ڈونیشن دینے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں گے جیسے رمضان شروع ہوگا نا تو بہت سی آرگنائزیشنز کی ڈونیشن ڈرائیوز بھی شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ کیٹیگوریکلی آپ کو بتاتے ہیں کہ اچھا اس کیٹیگری میں دیں، اس کیٹیگری میں دیں. اور جو سخی لوگ ہوتے ہیں وہ دیتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اچھا کوئی مانگے گا تو میں دے دوں گی. لیکن جود جو ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ سے اگر کوئی مانگے یا نہ مانگے، بٹ آپ اتنے ویجیلنٹ ہیں کہ آپ دوسرے کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اس کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ اس کی کیا نیڈ ہو سکتی ہے. اب یہاں سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں صرف سخی نہیں ہونا، کیونکہ اس حدیث میں رمضان کے ریفرنس سے جو بات آئی ہے وہ آئی ہے جود کی، جود و سخاوت جس کو ہم کہتے ہیں.
کہ آپ ایک سٹیپ اہیڈ ہوں، آپ اتنے سینسٹیو ہوں سوسائٹی میں رہتے ہوئے، اس سے پہلے کہ لوگ آپ کو آ کر اپنی کوئی نیڈ بتائیں، آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں. لیکن اس کے لیے پھر کچھ مہارتیں چاہیے، کچھ سکلز چاہیے، اور یہ سکلز بھی ہم رمضان میں اگر اپنے اندر ڈیولپ کر لیں جود و سخا کرتے ہوئے، تو آپ دیکھیں پورے سال کے لیے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں. جیسے کون سا سکل ریکوائرڈ ہے؟ ایموشنل انٹیلیجنس. کیونکہ اکثر اوقات آپ دیکھیں جب ہم بہت پریشان ہوتے ہیں اور بہت جذباتی ہوتے ہیں تو ہم دوسروں سے زیادہ کہتے تو ہم ہیں، ہم دوسروں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دکھ درد زیادہ محسوس ہو رہے ہوتے ہیں، اور اندر ہی اندر ہم کڑ کڑ کے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں سب کی ضروریات کا اتنا خیال رکھتی ہوں، لوگوں کو میری ضرورت کیوں نہیں نظر آتی؟ اچھا اگر ان کو میری ضرورت نہیں نظر آتی ہے تو میں ان کو نہیں بتاؤں گی، اور آئندہ پھر میں بھی نہیں کچھ کروں گی، میرا اتنی دفعہ دل ٹوٹ گیا. لیکن جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ شخص ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو جانتا ہے، اپنے جذبات کو خود مینیج کرتا ہے، اپنی ذمہ داری نہیں کسی اور کو دیتا، پھر اس کے بعد وہ نکل کر لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. ہمارے یہاں پہ اکثر اوقات ہم بس اپنے مسئلوں میں گھرے رہتے ہیں. ہم کہتے ہیں میری زندگی کے اتنے دکھ ہیں، میں نے کیا کسی کی پریشانی دور کرنی. تو جو انسان جود و سخاوت والا ہوتا ہے وہ اپنی ذات سے باہر نکل کر دوسروں کی ہیلپ کے لیے جاتا ہے، اپنے جذبات کو بہت زیادہ وہ سٹرکچر کرتا ہے، ان کو فریم کرتا ہے. اسی طرح ایسے شخص کی آبزرویشن بہت اچھی ہوتی ہے، اویئر ہوتا ہے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے، نیبرہڈ میں کیا ہو رہا ہے، فلاں رشتہ دار یہ کیا کر رہا ہے، ان کی تو اتنی تنخواہ نہیں ہوگی، اور ان کے بچے اب یونیورسٹی گوئنگ ہیں، یا کوئی شادی ہے ہو رہی ہے، یا یہ کہ ابھی کوئی ریٹائر ہوا ہے، کوئی بیمار تھا. ان کے بارے میں سوچنا چاہیے نا، ان کو دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے. اچھا یہ کتنے اچھے لوگ ہیں نا، ہمارے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ اپنی نیڈ آئیڈینٹیفائی نہیں کرے، بے چین بہت ہیں، پریشان بہت ہیں. ان کو صرف یہ بتانا ہے کہ دیکھو آؤ رمضان ہے نا، قرآن کو پڑھو، دورہ قرآن اٹینڈ کر لو، کچھ سمجھ لو. مجھے سمجھ آ رہی ہے، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی یہ نیڈ ہے، اسی سے ان کے مسئلے سارے حل ہو جانے. اور اس کے لیے ہمیں پھر کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے چاہیے. ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز اچھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے بہت اچھا بولنا آتا ہے، میں جب بہت بول رہی ہوں اور بڑے امپریسو طریقے سے بول رہی ہوں تو واہ بھئی واہ میرے کمیونیکیشن سکلز بہت اچھے ہیں. جبکہ ان ریالٹی کمیونیکیشن سکلز اچھے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اچھے لسنر ہیں، آپ لوگوں کی بات سمجھتے ہیں، لوگوں کی بات غور سے سنتے ہیں، اور جب سنتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ بھی آ جاتی ہے. جیسے وہ واقعہ یاد کریں جب ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بھوک لگی ہوئی تھی، لیکن وہ کسی سے مانگنا نہیں چاہ رہے تھے، ان کو شرم آ رہی تھی کہ میں جا کے کسی سے بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے. ان کے پاس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ گزرے تو انہوں نے ان کے سامنے کوئی قرآن کی آیت رکھی، کچھ ڈیٹیل پوچھی، وہ اس کو ایکسپلین کر کے چلے گئے. اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے، اور جیسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو ہریرہ نے اس آیت کو نکالا اور اس کے بارے میں بات چیت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھا اور کہا آؤ پہلے کچھ کھاتے ہیں، پہلے کچھ کھا پی لو پھر اس کے اوپر بات کریں گے. یہ ہوتا ہے وہ جود و سخا کہ ہم سمجھیں دوسرے انسان کی نیڈ کیا ہے. آپ دیکھیں ہمارے بچے ہم سے کتنا کمپلین کرتے ہیں، یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ می، اور ہم ان کو کیا بتاتے ہیں، بیٹا ہمارے زمانے میں تو ایسے نہیں ہوتا تھا، ہم تو اپنے اماں ابا کی ساری باتیں مانتے تھے، چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے، ہر بات سنتے تھے. اور ہمارے بچے کہتے ہیں او مائی گاڈ ہر لیکچر سٹارٹس اگین، اور وہ اپنے کمروں میں چلے جاتے ہیں. کیونکہ آج کل کے بچے اتنے پریشان ہیں، اتنے مسائل میں گھرے ہوئے، ان کو سمجھ نہیں آتی وہ کس سے بات کریں. تو کمیونیکیشن سکلز کا مطلب ہے ہم ایکٹیو لسنر ہو جائیں، لوگوں کی بات سنیں، لوگوں کی بات کو سمجھیں، بیچ میں ٹوکیں نہیں کسی کو. وہیں سے ہمیں سرا ملے گا کہ اچھا اس شخص کو کیسی ہیلپ چاہیے. اور یہاں سے ایک اور سکل بھی انسان میں ڈیولپ ہوتا ہے، وہ ہے کریٹیکل تھنکنگ اینڈ پرابلم سالونگ. مسائل کو حل کرنے والے ہوں. جو انسان جود و سخاوت پہ توجہ دیتا ہے وہ مسائل کو حل کرتا ہے. اچھا میں نہیں دے سکتی تو کسی اور سے لے لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقہ کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی چیز ہوتی تو دے دیتے، نہیں تو وہیں مجلس میں بیٹھے بیٹھے پوچھتے ہاں بھی کون ان کی مدد کر سکتا ہے، اور جو ان کی مدد کے لیے حاضر ہوتا اس کو فوراً وہاں پہ انکریج کر دیتے کہ آپ یہ کام کریں. یعنی کئی دفعہ ہمارے ساتھ بھی ایسے ہو سکتا ہے نا، ہمارے پاس مسئلے کا حل نہ ہو، ہم نہ اس کو کوئی چاہے مالی طور پہ یا مشورے کے طور پہ مدد کر سکیں،
لیکن ہم کسی کو جانتے ہیں یا ہم نے کوئی ایسا بہت اچھا لیکچر سنا ہے، کوئی ہمارے پاس ایک کوئی کلپ پڑا ہوا ہے، ہم فوراً کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ تمہیں اس مسئلے میں مدد دے گا. اور کریٹیکل تھنکنگ کہ کہاں پر کس انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کلچرل اویئرنیس بھی ہونی چاہیے نا. میں جب ینگ تھی، نیا نیا میں نے میڈیسن پڑھی، تو ہمارے نا کیمپس لگا کرتے تھے، میڈیکل کیمپس ایسے علاقوں میں جہاں بہت غریب لوگ تھے. میں اسلام آباد میں ہوتی ہوں تو ہمارا ایک کیمپ لگا جس میں ہم مریض سے بھی آگے ایک علاقے میں یعنی پہاڑی علاقے میں گئے، اور وہاں پہ کوئی گاؤں تھا اور گاؤں کے لوگوں کو ہم گائیڈ کر رہے تھے. تو ہمارے ساتھ ایک دو ڈاکٹرز تھے، ان کا کوئی ایکسپیرینس اس طرح نہیں تھا اس طرح کی کمیونٹیز میں کام کرنے کا. انہوں نے صرف ہمیں کہا کہ دیکھو ہم نے نا کچھ آرٹیکلز پڑھے تھے اور اس پہ یہ پڑھا تھا کہ جو لوگ ان علاقوں میں رہتے ہیں نا ان میں آیوڈین کی کمی ہوتی ہے، تو آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ لوگ فش کھایا کریں. اب آپ امیجن کریں پہاڑی علاقہ اور اس علاقے میں غربت ہے. اب ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ کوئی کلچرل اویئرنیس ہمیں نہیں ہے. ہم ڈاکٹرز ہیں جو کہ کیپٹل سٹی آف پاکستان سے اٹھ کے چلے گئے ہیں، اچھے ہاسپٹل میں کام کرتے ہوئے، گپ شپ لگاتے ہوئے، پکنک موڈ میں، اور وہاں بیٹھ کے ہم جو پیشنٹ آ رہے ہیں اور جس کو ہمیں ذرا سا لگ رہا ہے کہ ان کو آیوڈین کی ضرورت ہے، تو ہم ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ فش کھایا کریں. اور میں یہ نوٹ کر رہی ہوں کہ وہ جو پیشنٹ مطلب جو بھی افراد وہاں پہ تھے، خواتین تھیں، دے وڈ گیو می اے بلینک لک. وہ مجھے ایسے دیکھتی تھیں ان ڈاکٹر صاحب کا دماغ خراب ہے، ہمیں روٹی مشکل سے مل رہی ہے کہ ہم مچھلی کہاں سے لائیں گے؟ یہ کوئی لگژری ریزورٹ تو نہیں ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے. تو کبھی کبھی ہمارا مشورہ بھی کسی کو جب ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے. اب میں جب اس کے بعد جب میں نے ظاہر ہے سیکھا، میچورٹی لیول آیا، کلچرل اسپیکٹس کو بھی سمجھا، اور اسپیشلی جب قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے سے بہت باتیں سمجھ آتی ہیں، تو مجھے اتنی شرمندگی سی ہوئی کہ وہ بیچاری کیا سوچتی ہوں گی کہ ان کو کیا کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کیا کر رہی ہیں بات. اور ایک اور جو اسکل ہے وہ ہے اڈیپٹیبلٹی. یعنی دیکھیں نا، جود و سخاب میں آپ ایک فکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اگر آپ کے گھر میں 4 افراد ہیں، ان چاروں افراد کی ضروریات ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں، ان کی نیڈ ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے. ان سب کا خیال رکھنا، ان سب کے بارے میں سوچنا، دیکھیے کتنے مزے کا کام ہے. یہ کرنے سے انسان کتنا ہیلدی طریقے سے بزی ہو جاتا ہے، کتنے سکلز انسان میں ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور کتنی ایکٹیویٹیز میں آپ پھر انگیج ہو جاتے ہیں، کتنی سینسٹیوٹی آپ کے اندر آ جاتی ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں جود کی، تو اس کو کیا ہے؟ آپ نے کسی اور شخص کی ضروریات کو سمجھنا ہے اس کے پوچھے بغیر. یہ ٹارگٹ ہے اس میں نے سوچتے رہنا ہے کہ اس کو کیا پسند ہے. ہم ویسے یہ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کبھی آپ کی کوئی بہت اچھی دوست ہے، آپ اس کے لیے گفٹ لینا چاہ رہے ہیں، ہسبینڈ کہہ دیتے ہیں پرفیوم دے دو، تمہارے پاس اتنے پرفیومز پڑے ہوئے ہیں بند پیکٹ، وہ دے دو. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، اس کو پرفیوم نہیں پسند، اس کو الرجی ہے پرفیوم سے. ہم دے سکتے ہیں، ہم دے دیں گے، چلو وہ نہیں یوز کرے گی، وہ آگے کسی اور کو دے دے گی، لیکن ہم نہیں لیتے. ہم اس کی نیڈ کو سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس کو نا کپڑوں کا بہت شوق ہے، یا اس کو نا یہ جیولری کا بہت شوق ہے، تو میں اس کے لیے کوئی ایسی چیز لوں گی. ہائی پتہ ہے کیا، اس نے نا ابھی مجھے بتایا تھا کہ اس کو کوئی اسپیشل کپس چاہیے تھے، وہ مجھے پتا ہے کہاں سے ملتے ہیں، تو اچھا میں وہ اس کے لیے خریدوں گی. آپ دیکھیں کبھی ہم کوئی کراکری خریدتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں اچھا سردیاں آ رہی ہیں اس کے لیے شال لیتی ہوں، شالز کا اس کو بڑا شوق ہے. ہم باقاعدہ اس کے مطابق جو ہے وہ کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. دوسرا اس میں یہ بھی ایسپیکٹ آ جاتا ہے وہ خرچ کرنا جس سے آپ کو محبت بھی ہے. جیسے چوتھے پارے میں ہم نے اس کو سمجھا نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں نا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، کہ تم ہرگز نیکی کو، بر کو وسیع پیمانے پہ کسی نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم اللہ کے راستے میں وہ نہ خرچ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو. اور جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ تو اس کو جاننے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہ چیز رجسٹر ہو جائے گی. اچھی اچھی چیزیں، اچھے اچھے کام کرنا جو ہم بھی اپنے لیے پسند کرتے ہوں، وہ جود و سخا کا ایک حصہ ہے. اب یہاں سے تھوڑا سا اگر آگے بڑھیں تو ہم نے دیکھنا ہے کہ بیسیکلی اس میں ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے اس حدیث میں، اور جو ہم رمضان میں پریکٹس کریں، کہ ہم لوگوں کی نیڈز کے بارے میں بہت سینسیٹیو ہو جائیں. ادروائز آپ دیکھیں کئی دفعہ نا، اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ہر چیز ریچول سی بن گئی ہے نا. ہم بس اٹھتے ہیں، سحری کی، افطاری کی، سحری کرتے ہیں تو افطاری کی پلاننگ شروع کر دیتے ہیں، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے، کوئی دعوتیں کرنے کا سوچتے ہیں، پھر تراویح کا سوچتے ہیں. ایک میکینیکل پروسیس ہم نے بنا دیا ہے.
پھر آخری عشرے میں تھکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں چلو جی اب بس رمضان گزر گیا ہے، اللہ کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، تسلی نہیں ہوئی، اور آگے جا کے بھی بار بار کہتے ہیں شیطان بند تھا تو میرے اندر وہ کیوں نہیں کوالٹیز آئیں. لیکن کیونکہ دیکھیں کچھ ایریاز جن پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے نا، ہم فوکس نہیں کر رہے. تو دوسروں کی ضروریات کے بارے میں سینسیٹیو ہونا بہت ضروری ہے. مدد، کیسے میں نے مدد کرنی ہے، بار بار سوچنا ہے، اپنے آپ سے سوال اٹھانا ہے، کیسے میں نے دوسرے لوگوں کو کوئی بھی نیکی کا کام ہو اس میں اچھے طریقے سے سپورٹ کرنا ہے. آپ دیکھیں نا، کئی دفعہ رشتوں کا ہی معاملہ ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان کیسا ہے، لیکن کوئی ہم سے پوچھے تو ہم بس اوپر اوپر سے کہہ دیتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی بعد میں کہے سنو وہ تو اتنا اچھے لوگ نہیں ہیں، تم نے ان کو کیوں نہیں بتایا، ہم کہتے ہیں بھئی ہم کیوں پرائے معاملے میں پڑیں، چھوڑو، کیا ضرورت ہے کوئی بات کرنے کی کسی کے بارے میں، ہم نہیں بتاتے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، کتنی خرابیاں ہوتی ہیں. اور بعد میں اگر کوئی مسئلہ ہم کہتے ہیں مجھے تو پہلے سے پتا تھا. کتنا ہم لوگوں کا دل توڑ دیتے ہیں اس طرح کی باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ. پھر آپ دیکھیں کہ گھر میں ہمارے اتنے لوگ ہیں جن کو نیکی میں مدد چاہیے ہوتی ہے. پاکستان میں تو ملازمین ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی کچھ لوگوں نے اب ہیلپ رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہم نے کیسے خیر خواہی کرنی ہے. اسی طرح جو کچن میں کام کرنے والا ہے، جس کو ہم نے کوئی مین رسپانسبلٹی دے دی ہے کہ تم نے یہ سارا دیکھنا ہے، اس کے ساتھ ہم کیسے کوآپریٹ کریں. ایک مدر نے کچھ عرصہ پہلے مجھ سے بات کی، شی واز ٹوٹلی ایگزاسٹڈ. شی سیڈ میں جاب بھی کرتی ہوں، ہیں وہ اسلام آباد میں رہتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہے جاب بھی کرتی ہوں اور میرے پاس کوئی ہیلپ نہیں ہوتی، اور پھر جب میں گھر آتی ہوں پھر میں کھانا بھی بناتی ہوں، اور اس کے بعد بچے جو ہیں وہ مجھے اتنا تھکا دیتے ہیں، پھر میں سارے برتن وغیرہ دھوتی ہوں. بچے بڑے تھے تو میں نے ان کے بچوں کو کہا کہ وائی ڈونٹ یو ہیلپ یور مدر، آپ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں. اگر ہر شخص صرف اپنی پلیٹ دھو لے، کیونکہ لڑائی کیا تھی کہ جی میں نے نہیں باقی لوگوں کے برتن دھونے، تو میں کہ چلیں آپ لوگ صرف اپنا اپنا برتن اپنی اپنی پلیٹ دھونا شروع کر دیں. تو کیا ہونا شروع ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا پورا ماحول ہی بدل گیا، ہم اتنے آرام سے ایک دوسرے کا خیال رکھ رہے ہیں. اسی طرح پیسے کہاں خرچ کرنے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نہ کہیں انفلوئنسر بھی ہوتے ہیں اپنے سوشل سرکل میں. تو رمضان ہمیں یہ بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم لوگوں کو کھینچ کر لے کر آئیں تاکہ وہ بھی قرآن پڑھیں. میں اگر پرسنلی اپنی زندگی کو دیکھوں تو میرے اندر بھی جو میجر ٹرانسفارمیشن آئی تھی وہ رمضان میں تھی. ایک دفعہ جب آپ قرآن سے گزرتے ہیں اور اس ٹائم پہ فوکس ہو کر دیکھتے ہیں کہ مقصد حیات کیا ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں. تو ہم ضرور ایسے لوگوں کو ڈھونڈیں. اور میں آپ کو بتاؤں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، یعنی ہم جب خود قرآن سرکلز میں بہت زیادہ انگیج ہوتے ہیں نا تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ لگتا ہے ایسے ساری دنیا قرآن پڑھ رہی ہوگی، لیکن کتنے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ہر سال مجھے 2-4 خواتین ضرور ملتی ہیں جو کہتی ہیں دس از مائی فرسٹ ایکسپوجر ٹو قرآن. پچھلے سال بھی میں جب دورہ قرآن کرا رہی تھی تو کتنی خواتین، ان میں بڑی پروفیشنل بھی تھیں، وہ آئیں اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے کبھی دورہ قرآن نہیں سنا تھا، میری تو آنکھیں کھل گئی کہ اچھا اس طرح بھی قرآن پڑھا جاتا ہے. اور میں سوچ رہی تھی آج کے دور میں جب کہ اس طرح کی اپرچونٹیز جسٹ 1 کلک اوے، پھر بھی ہمیں نہیں پتا. سبحان اللہ. تو ہمارے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری آتی ہے نا کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ کریں. آپ میں سے جو لوگ بھی قرآن کے لیسنز ڈیلی پڑھیں تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ہی جہاں پہ آپ انفلوئنس کر سکتے ہیں، جب آپ بولتے ہیں تو سارے بچے چاہے ان کا دل چاہے نہ چاہے وہ کہتے ہیں چپ کر جاؤ، امی بول رہی ہیں، ماما بول رہی ہیں، نانو بول رہی ہیں، دادو بول رہی ہیں، غور سے بات سنو. اور ہم ان کو کوئی اچھی سی بات بتا سکتے ہیں، آج ہم نے یہ آیت پڑھی، آج ہم نے یہ سیکھا. تو یہاں سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ ان کو سلوشن ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کس طرح کی تھی اگر ہم دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا ایسا کام ہے جو نہیں کیا. جب کسی کو پیسے چاہیے تو پیسے سے مدد کی، جب کسی کو کوئی علم کی ضرورت تھی تو چاہے قرآن کی آیات ہیں ان کے ذریعے یا جو احادیث ہیں ان کے ذریعے لوگوں کو سکھایا، ان کو سمجھایا. اسی طرح آپ دیکھیں اچھا مشورہ کسی کو چاہیے، کوئی آ کے پوچھ رہا ہے تو اچھی بات بتائی. اور آپ وہ ٹپیکلی دیکھیں جو ایک بڑا کامن سوال ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی شخص آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے افضل ہے. کسی کو جہاد بتایا، کسی کو والدین کی خدمت بتائی، کسی کو صدقہ، کسی کو روزہ، کسی کو کچھ ان کی نیڈز کو انڈرسٹینڈ کر کے بتایا کہ یہ تم کرو. نہیں تو کہتے وہ میں نے ایک کو بتا دیا تھا، وہ ڈاکیومنٹڈ ہے، وہ پڑھ لو. نہیں، لیکن ہر ایک کو ایک فرق طریقے سے وہ بات سمجھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیا تھی
کہ ساری سوسائٹی خلاف ہو رہی ہے لیکن دعوت کا کام نہیں چھوڑا. ہمارا تو یہ کہ کئی دفعہ میں دیکھتی ہوں کہ لڑکی ہے بہت پریکٹسنگ ہے، اب شادی ہوئی، اور وہ جو سسرال والے تھوڑے سے ڈفرینٹ نکل آئے تو ان کی ہر بات پہ موڈ خراب، نماز بھی پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، کوئی کام بھی کرنے کو دل نہیں چاہ رہا. ساس ہیں تو وہ الگ ڈپریس بیٹھی ہوئی ہیں کہ مجھے بہو کیسی آ گئی، وہ تو یہ بھی نہیں کرتی، وہ بھی نہیں کرتی. ہم اپنا مشن جو ہم نے زندگی کا رکھا ہے وہ چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے خیر خواہ، ہر ایک کی ویل بینگ کے لیے کرتے تھے، مورل سپورٹ ہر ایک کو پرووائڈ کرتے تھے، ہر ایک کے لیے اویلیبل ہوتے تھے. تو یہ ورائٹی ہمیں نظر آتی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات سے. اچھا، اور اس کا طریقہ کیا تھا؟ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جود و سخا کو پریکٹس کیا کرتے تھے؟